अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्च के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कहना आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत और खुशगवार करने के लिए नाज़रीन हम आपके साथ मौजूद हैं, बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर यकीनन डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उन मौज़ूआत को लेकर आएँ जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो उसका हम ख़ात्मा कर सकें। आज नाज़रीन जिस मौजू पे हम डिस्कशन करने लगे हैं उसमें चाहे बच्चे की बात करें, नौजवान नस्ल की बात करें, बड़ों की बात करें या बुज़ुर्गों की बात करें, उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। नाज़रीन, आज हम सोशल मीडिया की बात करने जा रहे हैं। यकीनन सोशल मीडिया के बिना भी हमारी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं हमें अधूरी दिखाई देती है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, सोशल मीडिया के अंदर जो हमें एक ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, या जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव पहलू जो हैं वो आ सकते हैं। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया का यकीनन हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को बड़ा आसान किया है। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी न्यूज़ हैं जिससे हम बाखबर रह सकते हैं। एक सेकंड्स में हम अपनी बात जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जहां हमें ये पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं वहीं पे कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव पहलू भी दिखाई देता है। तो उसका खात्मा किस तरह से होगा? सोशल मीडिया एक पावर हमारे पास मौजूद है। हम कोई भी अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो, सेकंड्स की बात है, हम वो बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अपनी कोई भी आपके साथ नाजायज़ हरकत, कोई भी ज़्यादती, कोई भी ऐसी बात, कोई पॉजिटिव बात, कोई क्रिएटिविटी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई का सोचते हो, तो सोशल मीडिया उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर जिसकी हम आज बात करेंगे कि एक अफरा तफरी, एक ऐसी बेमकसद चीज़ें जो सामने आती है, गैर तस्दीक शुदा जो न्यूज़, जो चीज़ें सामने हैं, उसका ख़ात्मा किस तरह से होगा, इस पर हम बात करेंगे। किस तरह से अपनी नौजवान नस्ल को अवेयर कर सकते हैं, काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे हम बात करेंगे। और इसमें वालिदैन का कितना अहम किरदार है कि वो भी बच्चों पे नज़रसानी करें कि जो सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल करें, आया वो सही कर रहे हैं या फिर नहीं। तो इन तमाम पहलुओं पे रोशनी डालने के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्दी से इस अहम मौजू पे डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, अरीज फातिमा साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। कैसी हैं अरीज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया अरीज, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप एंकर पर्सन हैं, डिफरेंट चैनल्स में उनको देखते भी रहते हैं, सोशल वर्कर भी हैं आप जी। नाइला शाह जमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। कैसी है नाइला? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के इस अहम मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। अरीज, आपसे आगाज़ करते हैं। क्या समझती हैं आज के टॉपिक के हवाले से? सोशल मीडिया पे हम बात करने जा रहे हैं और आप तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, जनरल सी राय दीजिएगा। देखें, मीडिया की जहाँ भी बात आती है, एक तो हम डिजिटल मीडिया के दौर में रह रहे हैं और इस दौर में रह रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। बिल्कुल, हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, इवन कि हम लोग भी डिजिटल हो गए हैं। तो डिजिटल मीडिया के इस दौर में हमेशा से मीडिया का बड़ा अहम किरदार रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की में या मुल्क को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाने में मीडिया ने हमेशा अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ना सिर्फ अभी कर रहा है बल्कि माजी में भी अगर हम इसकी तारीख उठा के देखें तो मीडिया ने हमेशा से लोगों को अवेयर किया है। बिल्कुल आपने जो इंट्रो में बात कही, आपने ये बात कही कि मीडिया जहाँ पे अपनी पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहा है वहीं पे कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, यकीनन होते हैं। हर तरफ, जैसे पाकिस्तान में पहले मेन स्ट्रीम प्रिंट और अब चूंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, हम सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। कभी हम एज ए यूज़र उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी हम एज ए ऑडियंस उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी हम उसको एक ऐसे मीडियम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी इनकम का भी जरिए। तो इसमें बड़ी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि जो हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक अल्फाज हम उसको किस तरह अदा कर रहे हैं। कहीं जाने अनजाने में हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, कहीं हम ऐसी तो बात नहीं कर रहे जो जिसमें श्योरिटी नहीं है, हमें पता नहीं है कि आया ये बात दुरुस्त है नहीं है,
بہت سارے لوگ آپ کی اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کانٹینٹ آپ جنریٹ کر رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ وہ بات کریں گے، اسکرین سے دور ہو جائیں گے، وہ بات ختم ہو جائے گی، وہ آپ کی نسلوں پہ ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی آپ کہیں کم از کم جو کہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ ایگزیکٹلی ذمہ داری کے ساتھ اور تصدیق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نائلہ صاحب آپ کیا کہیں گے آج کے ہمارے موضوع کے حوالے سے؟ سوشل میڈیا پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج کی جو خوبصورت اور سہانی صبح ہے وہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ناظرین کے ساتھ بتا سکیں. تو جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا سوشل میڈیا کے حوالے سے، یقیناً یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور اس پہ بات کی جانی چاہیے. تو چلیں یہ بھی آپ کے کریڈٹ میں رہا کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں. بالکل، یہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو یہ مل کے اس طرح کے اہم ٹاپک جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں. تو جو ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا کہ سوشل میڈیا پہ جو غیر مصدقہ یا جعلی خبریں ان کی روک تھام کیسے ممکن ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا کی جو اہمیت ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. نو ڈاؤٹ اٹس اے اسٹرانگ پلیٹ فارم آف کمیونیکیشن، اور پوری دنیا میں جو ہے ملینز آف پیپل آر کنیکٹڈ تھرو دس پلیٹ فارم. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت سے لے کر اپنے ملک تک اپنا ایک پازیٹیو جو امیج ہے وہ اس کو آپ دنیا کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں یا پھر آپ نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بات کریں نوجوان نسل کی تو سب سے زیادہ وہی انوالو ہوتے ہیں. آج ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے. زیادہ لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے، زیادہ اخبار نہیں پڑھتے، لیکن فیس بک ہر بندے کی ایکسس ہے. سوشل میڈیا پہ اپروچ سب کی ہے. اور ہم بھی، ہمارے جیسے لوگ بھی جو ہے وہ چونکہ ہمارے بھی بہت سارے فین فالوورز ہوتے ہیں، ہماری بھی چونکہ اس طرح کی مصروفیات ہوتے ہیں کہ ہم بھی ہر وقت ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارے ہزاروں جو فالوورز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، وہ ہمیں فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پازیٹیو لے کے چلیں اور اپنے ملک کا جو ایک مثبت چہرہ ہے، جو تشخص ہے، اس کو اجاگر کرنے میں ہم کردار ادا کریں. تو اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے تو میں اس ایگزیکٹلی ہم آگے چل کے اس پہ بھی بات کریں گے کہ کون کون سے طریقے ہیں جس کے تھرو ہم سوشل میڈیا کی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں، اس کو اجاگر کر سکتے ہیں، جو نیگیٹو پہلو ہیں تاکہ ان کا خاتمہ ہو سکے. یہ کیسے ناظرین پلیٹ فارمز ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا یا جو بھی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ ایسے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں کہ آپ کی اپنی جو بات ہے، جو آپ کے پاس کریشن ہے، آپ دنیا تک، لوگوں تک، پوری دنیا تک اس کو پہنچا سکتے ہیں. یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اور یہ واقعی بہت اہم ذمہ داری ہے جو آپ لفظ بول رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا، کسی بھی جگہ پہ جو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جس کی رسائی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ کا وہ لفظ کسی کے لیے کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا. ایون آپ کے کچھ ایسے الفاظ سوشل میڈیا پہ، ایسی نیوز اگلے کی جان کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. کتنے ایسے کیسز آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، بنا کسی تصدیق کیے آپ نے وہ خبر جو ہے پہلے اپنے چینل پہ نہیں دی جہاں پہ آپ ایسوسیٹیڈ ہیں. خصوصاً زیادہ تر خبریں، معلومات یا انفارمیشن ہمیں صحافی حضرات ہی دے رہے ہوتے ہیں. اور اب جتنے ینگسٹرز اور جتنی نوجوان نسل ایک میس کمیونیکیشن کی طرف، اور میس کمیونیکیشن ایک بہت وائڈ فیلڈ ہے اور اس میں بھی اینکرنگ کی طرف، نیوز کاسٹنگ کی طرف، ہوسٹنگ کی طرف، یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں مرد اور خواتین دونوں کا ہر قسم کا شوق پورا ہو رہا ہے. میک اپ کا شوق پورا ہو رہا ہے، کپڑوں کا شوق پورا ہو رہا ہے، اسکرین پہ آ جائیں گے، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. لیکن اس میں کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. ایگزیکٹلی آج کے دور میں جو میڈیا جوائن کرتے ہیں وہ نئی پروگرامز دیکھتے، وہ نئی اخبار پڑھتے. ہمارے گھروں میں بھی اخبار نہیں آتا. یہ بہت غلط ایک چیز ہے جو ہمارے گھر میں اخباروں کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ نہیں پڑھیں اخبار، بالکل نہ پڑھیں، لیکن ہفتے میں ایک ویکینڈ میں تو پڑھ لیں. بالکل ایسے پھر آپ ڈیٹیل میں نہ جائیں، جو ہیڈ لائنز ہیں کم از کم وہ دیکھ لیں. ہاں، آپ ٹکرز پڑھ لیں، آپ ٹکرز پڑھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے صبر و تحمل کم ہوتا جا رہا ہے. برداشت کم ہوتی جا رہی ہے. ہم کسی کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ نہیں سکتے، ہم کسی کے اوپینین کو سمجھ نہیں سکتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کا اوپینین نہیں لینا چاہیے، اپنا اوپینین دے دینا چاہیے اور پھر بحث شروع کر دینی چاہیے. ایگزیکٹلی، ہم جلدی اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، سامنے والے کی نہیں سنتے، سامنے والے کی نہیں سنتے، جس سے بگاڑ چیزوں میں پیدا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ان چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں،
क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन इनको मेरा ख्याल है कि अगर हम अच्छे तरीके से लेके चलें तो एक अच्छी चीज़ हमारे सामने अच्छे तरीके से लेकर चले नाज़रीन, तो यकीनन मस्बत पहलू जो है, मस्बत रिज़ल्ट जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन किस तरह से मस्बत पहलुओं को सामने लाया जाए इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का देखते रहें। सच सवेरा मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है नाज़रीन, सोशल मीडिया के हवाले से हम बात करें कि उसके ऊपर जो गैर तस्दीक शुदा मवाद है, जिसकी अफरा तफरी हमें देखने को मिलती है, उसका खात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है। आज के मौजूद पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल के ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। हमारे अगले मौजूद मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, माहिर नफ्सियात हैं आमिर हबीब खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। खैरियत से आमिर साहब? आमिर, हमारे बाकी मेहमानों ने जो है अपनी राय का इजहार किया कि सोशल मीडिया का दौर है, यकीनन जो भी तमाम तर चीज़ें हैं हमें ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया को साथ लेकर चलना। आपकी जनरल सी राय जानना चाहेंगे कि इस वक्त दौर हाज़िर के अंदर सोशल मीडिया को कैसे देख रहे हैं आप? सोशल मीडिया इटसेल्फ एक वेपन है। अब वेपन फॉर सेफ्टी भी हो सकता है और फॉर एनिमी भी यूज़ हो सकता है। सो अगर आप इसके मतलब इटसेल्फ टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया कुछ भी होता है वो गलत नहीं होता, उसका यूजेज मैटर करता है। यही सोशल मीडिया है जो कि इस टाइम पे एक मैस मोबिलाइजेशन के लिए भी यूज़ हो रहा है, दूसरी तरफ यही एजुकेशन के लिए भी यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया एक वेपन भी है और ये अब आपके इख्तियार में है नाज़रीन को उस वेपन को आपने अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करना है या किसी के नुकसान के लिए। इस पर नाज़रीन हमारी टीम ने एक पैकेज भी तैयार किया, वो पैकेज चल के देखते हैं, उसके बाद अपने बाकी मौजूद मेहमानों से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका मालूमात की अफरा तफरी को कैसे खत्म किया जा सकता है? दुनिया देखते ही देखते डिजिटल वर्ल्ड में तब्दील हो चुकी है। वैसे तो सोशल मीडिया का बुनियादी मकसद ही मुख्तसर वक्त में ज्यादा से ज्यादा अफराद तक ख्यालात और नजरियात की रसाई थी, जिसे लोगों की अक्सरियत ने भरपूर इस्तेफादा भी किया। जहां सोशल मीडिया के बगैर जिंदगी का तस्वुर मुकम्मल नहीं, वहां आज हम उसके फायदे और नुकसानात पर गौर और फिक्र करेंगे। सोशल मीडिया ने दुनिया में अपनी धूम मचा रखी है। सोशल मीडिया ने तरसील को वुसअत बख्शी है। आज आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हों और एक क्लिक पे दुनिया भर की मालूमात से बाआसानी वाकिफ हो सकते हैं। हर बरस 30 जून को आलमी सोशल मीडिया डे यानी वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से सोशल मीडिया दुनिया में मवासलात का एक अहम जरिया बनकर उभरा है। सोशल मीडिया आज की जिंदगी का लाजमी जुज बन गया है। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया ने दुनिया को इतना छोटा बना दिया कि अब ऐसा लगता है जैसे दुनिया अपनी गिरफ्त में है। सोशल मीडिया का अब ये आलम है कि किसी भी वाक़ये की खबर, वीडियो या तस्वीर मिनटों में नहीं सेकंड्स में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और मनफी या मस्बत दोनों ही तरह से असरअंदाज होने की सलाहियत भी रखती है। अगर बात करें टिकटॉक की, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में माहाना 2 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक एक चीनी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है जो सारिफीन को वीडियो क्लिप्स, गानों पर लिप सिंगिंग और छोटी वीडियोस बनाने की सहूलत फराहम करती है। ताहम फेसबुक के मुकाबले में पाकिस्तान में टिकटॉक ज्यादा मुतनाज़ रहा है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया से रिलेटेड आपने पैकेज देखा। यकीनन नाज़रीन ये हमारी ज़िंदगी में एक लाजमी जुज़ बन चुका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लेकिन उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इस्तेमाल जो है उस पर तवज्जो देने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरीज साहिबा, आपने हमारे जिस तरह टीम ने पैकेज तैयार किया वो भी आपने देखा। यकीनन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो समेट के हमारे एक मोबाइल फ़ोन में हमारे पास आ चुकी है, लेकिन उससे फ़ायदा किस तरह से हासिल करना है इसकी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हर मीडियम हमारे पास होता है, उसको पॉजिटिवली यूज़ करना है या नेगेटिवली यूज़ करना है, ये हमारे खुद के ऊपर मुनहसर होता है।
فیس بک اور ٹک ٹاک کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. ٹک ٹاک کو بہت زیادہ نیگیٹو ہم لے کے جاتے ہیں, لیکن پچھلے دنوں جب ہیراسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے تھے, بہت زیادہ خواتین کو ہراساں کیا جا رہا تھا. امریکہ کی ایک ریاست میں ایک خاتون جو ہیں وہ گاڑی میں ٹریول کر رہی تھیں, تو انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ڈرائیور ان کو کہاں لے کے جا رہا ہے. جب وہ کافی دور چلی گئیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ میں تو جس پتے پہ آئی تھی وہ تو نہیں ہے یہاں پہ, اور مجھے کہیں وہ کسی دوسری جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو شیشے وغیرہ بھی گاڑی کے بند تھے. ان کو یاد تھا, انہوں نے ٹک ٹاک پہ ایک خاموش مدد کا اشارہ دیکھا ہوا تھا. میں ابھی بھی بتا دیتی ہوں ناظرین کو, یہ خاموش مدد کا اشارہ ہوتا ہے جو ٹک ٹاک سے پوری دنیا میں وائرل ہوا. اور اب آپ جہاں بھی ہوں, آپ کو لگے کہ آپ کسی کو پکارنا چاہتے ہیں مدد کے ذریعے, تو آپ یہ سائن جو ہے اس کے تھرو جو ہے کسی کو بھی بلا سکتے ہیں مدد کے لیے. تو یہ ٹک ٹاک نے جو ہے یہی کیا. اس طرح سے اور بہت زیادہ اچھے اقدامات بھی ٹک ٹاک نے کیے. فیس بک کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو میں یہ جانتی ہوں مین اسٹریم کے اوپر نیوز روم پہ بھی اتنے پریشر ہوتے ہیں. آپ خود بھی اینکر ہیں, آپ خود بھی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہی ہوتی ہیں, کافی دفعہ آپ اپنی رائے نہیں دیتی, خاموش ہو جاتی ہیں. بالکل میرا بیک گراؤنڈ بھی چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے, میں بھی جانتی ہوں کہ ہم اپنی رائے کو جو ہے وہ پیچھے کر دیتے ہیں, اور جو ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے ہم وہ بول دیتے ہیں. بالکل ایسے ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے یقیناً. اور اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں جہاں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے افراتفری کا ایک عالم ہے, وہاں ہم معلومات کی تصدیق کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم کئی عرصے سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹویٹر پہ بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ خبر پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے لوگ بھی اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ فالوورز نہیں دیکھتے, خبر آ رہی ہے اور صرف فالوورز ہیں 13 اوپر. صحیح. تو ٹویٹر جو ہے وہ آپ کو ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ فین فالوئنگ چیک کر لیں کہ وہ فالوورز کتنے, اور بلو ٹک آپ ضرور چیک کر لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے تصدیق شدہ چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ خبر کسی فیک ذریعے سے تو نہیں آ رہی. ایک یہ چیز ہے. دوسری یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اب اس دور میں جب ہر کوئی ڈیجیٹل میڈیا کے دور کی طرف آ رہے ہیں, ہمارے بہت سارے صحافی حضرات بھی خبر وہ پہلے اپنے چینل پہ بریک نہیں کرتے ہیں, وہ یوٹیوب پہ پہلے بریک کر دیتے ہیں. فیس بک پہ جو انہوں نے چینلز بنائے ہوئے ہیں ان پہ جلدی بریک کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے چینلز جو ہیں وہ مونیٹائز ہو گئے ہیں, وہاں سے بھی انہوں نے جو ہے پیسے کمانے ہیں. لیکن اب بہت سارے صحافی حضرات جو ہیں ان کو ان کے چینلز کی طرف سے اتنے پریشر ہوتے ہیں. دیکھیں ہم ان کو بھی برا نہیں کہہ سکتے, آپ بہت زیادہ کام ایک صحافی سے لے رہے ہوتے ہیں, اتنا نہیں لینا چاہیے, اور اس کو آپ جو پیسے ہیں وہ بہت کم دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا سورس آف انکم اس کو بڑھانے کے لیے کچھ کرے گا, سورس آف انکم بھی دیکھے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر اس کو اتنے فالوورز مل رہے ہیں, لوگ اس کو ادھر اس سے زیادہ دیکھ رہے ہیں, تو اس سے پھر کیا ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں چلو یار ڈیجیٹل میڈیا. ٹھیک ہے, اس پہ آگے چل کے بھی بات کریں گے کہ مثبت اس کا یوزیج بہت زیادہ ضروری ہے. نائلہ صاحبہ, آج کل سوشل میڈیا پہ صرف وہی پیسہ کمانا یہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, اس کا خاتمہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, کالر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتے ہیں. شہری ہمارے ساتھ ہے جی کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی بولیں. میں ایک تو آپ کا موضوع ظاہر ہے ایک آج کل کا امپورٹنٹ ایشو ہی ہے, لیکن دیکھیں میری نظر میں سوشل میڈیا از اے بریک لیس کار, اس کا کوئی بریک نہیں ہے, سیدھی بات ہے. اب مسئلہ کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم بچوں کو اس کو بتائیں کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز رانگ ہے, کیونکہ اس میں ایسی جیسے جنک فوڈ ہوتا ہے نا, اس طرح جنک انفارمیشن بھی موجود ہے, جنک چیزیں موجود ہیں. اب آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے اور کیا چیز نہیں, یہ شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اب کیونکہ دیکھیں نا سوشل میڈیا ایسی چیز ہے اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. آپ بچے اور ہم بچے کیا ہم خود بھی اسی میں انوالو رہتے ہیں. جیسے میری بہن نے کہا کہ ہم خود ڈیجیٹلائز ہو گئے, لیکن انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے. مورل ویلیوز جو ہے نا آپ کے ماں باپ آپ کے گھر والے سکھاتے ہیں, سوشل میڈیا آپ کو نہیں سکھاتا. آپ وہ تو ایسی چیز ہے جس میں آپ کچھ بھی چاہے کریں, بے ہودگی کریں, کچھ بھی کریں, اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. پہلی بات یہ میرا سوال ان پینل تمام لوگوں سے یہ دیکھیں, ہمارے بچے جو ہے ظاہری بات ہے وہ ہمارے جو مورل ویلیوز تھے نا وہ انٹائرلی چینج ہو گئی. جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ فیشن کا حصہ بن چکے ہیں, وہ ٹرینڈ کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن کون سی اسٹیج ہے, کون سا طریقہ کار ہے جس میں ہم ان پہ بیریئر لگا سکیں, سمجھا سکیں, کیونکہ ایک اسٹیج کے بعد تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں نا بچے. تو یہ اسکولس کے اندر بھی سوشل میڈیا ایز اے سبجیکٹ, واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ, واٹ وی ہیو ٹو, اتنا شعور پیدا کرنا کہ کیا چیز غلط ہے, کیا چیز ہے, کیا چیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے, اس کی تصدیق بہت زیادہ ضروری. بہت شکریہ شہری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی نائلہ صاحبہ.
جی آپ بات کر رہی تھیں کہ مثبت طریقے سے ہم کیونکہ ہمارا اس وقت رجحان ہے صرف پیسہ کمانا، چاہے وہ صحیح طریقے سے سوشل میڈیا پر غلط طریقے سے غیر تصدیق شدہ چیزیں ہیں، بھلے ہی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم نے اپنی فین فالوئنگ پہ فوکس کرنا ہے، ہم نے پیسے پہ فوکس کرنا ہے. ایسا کیوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی ضابطے قوانین ہوتے ہیں. ہمارے جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا ہے اس کے لیے بھی ہمارے ملک کے اندر قوانین موجود ہیں. 2016 میں قومی اسمبلی میں بل بھی پاس ہوا. بہت اہم آپ نے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا. بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین سلسلہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ جو معلومات کی افراتفری ہے اس کا خاتمہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے. یقیناً ناظرین سوشل میڈیا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کردار کو ہم نے مثبت بنانا ہے، نہ کہ منفی. ہمارے ساتھ جو دوسروں کی زندگی، دوسروں کی معاملات زندگی ہے وہ متاثر نہ ہو، اس چیز کا ہم نے خاص کر خیال رکھنا ہے. جی نائلہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی، لوگ پیسے کمانے کی طرف ان کا رجحان ہے سوشل میڈیا کے تھرو، فین فالوئنگ کو بڑھانے کا ان کا رجحان ہے اس طرف، لیکن مثبت چیزوں کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی کرنے کا کوئی نہیں سوچ رہا. اور آپ کچھ قوانین کے بارے میں بیان کر رہی تھی، کنٹینیو کیجیے. جی بالکل، یہ انتہائی اہم سوال ہے. اگر ہم بات کریں کہ سوشل میڈیا پہ غیر مصدقہ اور جو جعلی خبریں ان کی روک تھام کے لیے 2017 میں سائبر کرائم ایکٹ جو ہے بنا، اس کے تحت اگر عمل درآمد کروایا جائے تو بہت آسانی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ قوانین موجود ہیں، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. 2016 میں قومی اسمبلی میں بل بھی پاس ہوا ہے، اور اس میں یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو نفرت انگیز مواد ہے اس کی تشہیر ہے، گالم گلوچ ہے، کسی کی ساکھ کو، کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانا ہے، یا کسی بھی ادارے، کسی بھی تنظیم کا نام استعمال کرنا ہے. تو یہ تمام تر جو چیزیں، پہلے تو پی ٹی اے کا کام بنتا ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، کہ وہ جو ہے ریکڈ حاصل کریں تمام تر چیزوں کا. آئی ڈی ہے وہ سرچ کریں کہ کون بندہ یہ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ بھیجتے ہیں جو سائبر کرائم ونگ ہے ایف آئی اے کا، جو اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ پھر چھاپے ماریں، گرفتاریاں کریں. اب اصل بات یہ ہے کہ اس ادارے کو متحرک کرنے کی بات ہے. میں تھوڑا سا، آپ نے چونکہ بات کی کہ اس کا جو مثبت پہلو ہے، تو کام کوئی بھی اچھا کرتا ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے، سراہنا چاہیے. تحریک انصاف کی جو ہماری گورنمنٹ تھی اس کے دور میں کرونا جب آیا تو آپ دیکھیں کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانے کے لیے بھرپور کمپین چلائی سوشل میڈیا کے تھرو، اور پھر لوگوں کو کس طرح سے اویئر کیا. اسی طرح سے آپ اگر بات کریں کہ جب لوگ پریشان ہو گئے کہ روزگار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنی زندگی بسر کریں گے. پھر ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو احساس پروگرام ہے اس کے ذریعے 12-14 ہزار جو بھی لوگوں کو پیسے ملتے تھے ان کو باقاعدہ ایک طریقہ کار بتایا کہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ٹائیگر فورس کی بات کریں، عثمان ڈار صاحب نے عوامی جو ایک روابط کا سلسلہ، پھر جو ٹائیگر فورس نے کام کیا، جو سوشل میڈیا کے تھرو ایک پازیٹیو کیمپین رن کی اور لوگوں کے گھروں میں جا کر اشیاء ضروریات جیسے پہنچائی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں میں سمجھتی ہوں کلین اینڈ گرین جو پروگرام ہے، یہ تمام تر چیزیں ایک پازیٹیو، ہم پازیٹیو جو چیزیں وہ بھی ہم نظر انداز ہرگز نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کا بڑا اہم اور مثبت کردار بھی ہے ہماری زندگی میں. بالکل ایسا ہی. تو اب دیکھیں کہ ہم اس کو پازیٹیو جب یوز کرتے ہیں نا تو ہمارے ملک ایک بہترین امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے. اب اگر بات کریں کہ ہمارے صاحب کا جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جو انٹرنیز ہیں یونیورسٹی کے، جو میس کمیونیکیشن ڈگری ہولڈرز ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، ان کو بھی انہوں نے ہائر کیا. اور جو ایف آئی اے کا جو عملہ ہے ان کی معاونت کے لیے انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کو وہاں پر ملازمتیں دی تاکہ وہ ان کو سپورٹ کریں، ان کو گائیڈ کریں، کیونکہ یہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کام کر سکتا ہے یہ ادارہ. تو اس میں اضافہ کرتی ہوں. اچھا، آپ نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا نام دیا،
اچھا کام کیے، یقیناً ہمیں سراہنا چاہیے، سابقہ حکومت نے بہت اچھے کام کیے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کہا گیا تھا اور ان کو رکھا بھی نہیں گیا، یہ بھی ہوا ہے۔ چلیے وہ تو ہے، مطلب سب کو تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ایک کوشش تو ہوئی ہے، ایک کوشش تو کی ہے، اسٹیپ تو لیا گیا۔ 80 سے 85% جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو یوز کیا گیا ہے اس کو پبلک کے لیے۔ لیکن کوئی چیز بہتر تبھی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ہمارا اپنے ہمیں بھی شعور ہونا ضروری ہے کہ ہم بھی اتنا اویئر ہوں کہ اس چیز کو حاصل کر سکیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ عامر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو غیر مصدقہ چیزیں ہیں، غیر تصدیق شدہ خبریں گردش کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، کیا کچھ لوگ اپنی ایک مصنوعی تسکین کے لیے بھی جان بوجھ کر ایسی حرکات کرتے ہیں؟ بیسیکلی سوشل میڈیا کا سارا ماڈل ہی سیلف اسٹیم کے کانسیپٹ پہ ہے کہ جتنا آپ ایک لائک سے آپ کو کیا ملتا ہے، اپیرنٹلی تو کچھ نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، بٹ اس سے جو ایک بندے کی سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے، ایک سیلف کانفیڈنس آتا ہے، چاہے وہ برا لگ رہا ہے لیکن فلٹرز لگا کے وہ جو پکچر اپلوڈ کر رہا ہے اس سے جو اسے اپریسیشن اور کول، نائس اور گڈ لکنگ، گریٹ، گارجیس کے کمنٹس مل رہے ہیں، وہ اس کو ایک نیکسٹ لیول تک لے جاتے ہیں، لیکن وہ فیک سیلف اسٹیم ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے جیسے وہ ریئل لائف میں آتا ہے، سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، تو اس کی وہی سیلف اسٹیم جو کہ پیک پہ چلی گئی تھی وہ امیجیٹلی ڈراپ ڈاؤن ہو جاتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی اگر سوشل میڈیا جو زیادہ یوز کرتے ہیں ان لوگوں میں ایک باڈی شیمنگ کے حوالے سے اور سیلف امیج کے حوالے سے بہت زیادہ کنسٹرینڈ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اس میں کروشل چیز ہوتی ہے کہ وہ سیلف بولی ہو جاتے ہیں، مطلب دے آر ویٹنگ کہ وہ کمنٹ ہوں، پکچر اپلوڈ کریں گے، نیچے سے بولی ہوں گے، پھر ڈیلیٹ کریں گے، پھر لگائیں گے، سیلف بولنگ، لائک نارملی صرف بولنگ کہا جاتا ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کو سیلف بولنگ کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مجھے اس طرح کے کمنٹس پڑھنے ہیں، لائک جس طرح سٹارٹ میں آپ لوگوں نے ٹک ٹاک کی بات کی، اب وہاں پہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہاں پہ کرنجی مٹیریل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ جان بوجھ کے اسی پلیٹ فارم پہ اس طرح کی ویڈیوز کانٹینٹ اپلوڈ کریں تو اینڈ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو ماشاءاللہ کے کمنٹس ملیں انسٹیڈ آف کہ آپ کو آڈ سے کمنٹ ملیں، سو اس حوالے سے لائک آپ نے جو سوشل میڈیا پہ اس انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ریئل لائف کیا ہے اور ورچوئل لائف کیا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال جو ہمارے بچے یا ہمارے نوجوان نسل کریں، ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ مینٹل ہیلتھ کا یہ ہے کہ لیک آف کنسنٹریشن ہے، کیونکہ لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہیں، لیک آف کنسنٹریشن ہے، سیلف اویئرنیس نہیں ہے، اور ڈیٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، فیملی سسٹمز ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے جن کو جانتے ہیں، جو میلوں دور ان سے بیٹھے ہوئے، لیکن جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان سے وہ لائے، اور لائک ایک جوک بھی ہے کہ آج لائٹ نہیں تھی، وائی فائی نہیں چل رہا تھا، سو آئی سیٹ ود مائی فیملی، سو دے آئی کیم ٹو نو دیٹ کہ یہ کافی اچھے لوگ ہیں، سو دس از اپارٹ فرام دس از دی ریئلٹی ناؤ اے ڈیز کہ آپ کو اپنی فیملی سے آپ اب مجھے ایک اور جو حیران کن بات لگتی ہے کہ کیتھارسس کرنے کے لیے رینڈملی کسی اسٹرینجر سے کو بھی سائیکالوجسٹ سمجھ کے اس سے باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہی باتیں آپ کو ایز اے ہیراسمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں، کیونکہ اسپیشلی فیمیل کے کیسز میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ رینڈملی کسی بھی بات کریں گی اور اپنا سارا کیتھارسس کریں گی، اور ایٹ دی اینڈ آف ڈے وہ خود ہی سائبر کرائم کے چکر لگا رہے ہوں گے، بلکہ سچویشن یہ ہو جاتی ہے کہ وہ سائبر کرائم جانے کے بھی قابل نہیں رہتے، لائک وہ چلتی پھرتی لاشیں بن جاتی ہیں، کیونکہ لائک وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے، اپنے کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے۔ تو وجہ کہ ہمیں شعور نہیں ہے، اویئر نہیں ہے، شعور سے زیادہ ہمارا اسکرین ٹائم زیادہ ہونا، ایسا اب آبویسلی یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی، یہ ایجوکیٹڈ کلاس کر رہی ہے، یہ ان پڑھ کلاس نہیں کر رہی، یا لٹریٹ کمیونٹی نہیں کر رہی، وہ بھی کر رہی ہیں، لیکن وہ ٹک ٹاک میں صرف انجوائے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی کیونکہ ڈفرینٹ کلاس سسٹم ہے، ٹویٹر جو ہے وہ آپ کی انٹلیکٹ کلاس یوز کر رہی ہے، سوشل فیس بک جو ہے وہ آپ کی لائک کیا کہتے ہیں مڈل کلاس کہہ لیں، یا تقریباً ڈفرینٹ کلاس سسٹم ہے، کیونکہ برٹش کالونی ہے تو ہر جگہ پہ ہم نے ایپس میں ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے کلاسسزم کو پروموٹ کیا ہوا ہے، سیم اسی طرح اگر آپ انسٹاگرام پہ آ جائیں وہ یوتھ کے لیے فیشن شو پوائنٹ آف ویو سے یا اس حوالے سے یوز کیا جا رہا ہے، یا اس کو بزنس کے لیے بھی یوز کیا جا رہا ہے، سو لائک ہر ایک کا اپنا میڈیم ہے، اسنیپ مطلب ہر ایپ کا ایک ڈفرینٹ ڈومین ہے، ڈفرینٹ ڈیکورم ہے، بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آپ جہاں یہ سوشل میڈیا میں جتنا ٹائم، اگر سیم اسی طرح کچھ اچھے پلیٹ فارمز ہیں، اگر آپ ایک پروفیشنل ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ پروفیشنلی گروتھ کر سکتے ہیں، وائی ناٹ لنکڈ ان پہ آپ یہ ٹائم انویسٹ کریں، آپ پروفیشنل سے کنیکشنز بنائیں، انسٹیڈ آف کہ ایک
प्रिंसेस और प्रिंस से आप रिलेशन बना रहे हैं तो आप लिंक्डइन पे किसी कंपनी के सीईओ से कांटेक्ट बनाएं, आप किसी कंपनी के एचआर से में कनेक्शंस बनाएं, सो दैट विल बी मच बेटर इंस्टेड ऑफ कि आप वहाँ पे टाइम वेस्ट करें। इतना टाइम हम सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, कैसे करेंगे? ये आपने स्टार्ट में जो साइकोलॉजिकल इलनेस की चीज़ों का पूछा, सेम इसी तरह मेरे पास एक किसी ने पूछा कि मुझे रात को नींद नहीं आती। अच्छा। आई जस्ट सजेस्टेड कि आप वाईफाई ऑफ कर सकते हो, कहते नहीं वो तो नहीं कर सकते। so, मैंने कहा मेरे पास भी आपका इलाज नहीं है। सो दिस इज द थिंग कि अगर आप जब तक अपने आप के लिए एक सेट बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करेंगे, डिफरेंट ऐप्स होती हैं वेलबींग के हवाले, डिजिटल वेलबींग एक ऐप है जो कि मुझे काफ़ी अरसे बाद मिली है, लेकिन इट्स हेल्पफुल। लाइक आप चलते फिरते मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको फ़ौरन सिग्नल देता है कि सामने देखें, ठीक है आप टाइम ज़्यादा हो गया, आपने इतना टाइम अपने टाइमर सेट कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के केसेस में तो कर देते हैं, लेकिन बड़े ये नहीं समझते कि इसकी हमें भी ज़रूरत है। स्क्रीन टाइम के हवाले से बच्चों को, बड़ों को, हम सब की ज़रूरत है कि हम अपना एक टाइम टेबल सेट करें अगर हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना चाहते हैं, खुशगवार ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। लेकिन किस तरह से किया जाए इस पे आगे चल के बात करेंगे, चूँकि वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि सोशल मीडिया के अंदर जो गैर मुसद्दका और गैर तस्दीक शुदा चीज़ें हैं, उसकी जो अफरा तफरी हमें दिखाई देती है, उसका खात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है। क्योंकि नाज़रीन, अगर हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी आए, हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आए, तो यकीनन सामने वाला भी नहीं चाहेगा, कोई और भी नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान बरपा हो, कोई मसले मसाइल जो है उसकी ज़िंदगी में जन्म ले। तो इसलिए अपने साथ साथ हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखना है, अपने मुआशरे का, अपने मुल्क के लोगों का भी ख्याल रखना है कि हमारी एक बात की वजह से, एक पोस्ट की वजह से, एक वीडियो की वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, किसी की इज़्ज़त पे कोई हर्फ ना आ जाए, किसी की ज़िंदगी मुतासिर ना हो जाए। तो ये बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। सोशल मीडिया ने जहाँ नाज़रीन ज़िंदगियों को आसान किया है, वहीं पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी में भी आपको डाल दिया है कि जो आपके अल्फाज हैं, जो आपकी पोस्ट है या कुछ भी जो आप सोच कर आप पोस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजूहात है, क्या तस्दीक है, क्या उसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होने जा रही। तो इसलिए इस अहम ज़िम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। तो आज के इस मौजू पे डिस्कशन के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाते चलें। अरीज फातिमा साहिबा हमारे साथ हैं जी, नाइला शाहजमान साहिबा हमारे साथ हैं, आमिर हबीब खटक साहब हमारे साथ हैं। मेहमानों का शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, आज के मौजू पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल के जरिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी अरीज, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह आमिर साहब ने टाइम टेबल की तरफ इशारा किया, यकीनन अगर हम टाइम टेबल एक सेट कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक रूटीन बना लेते हैं, तो हमारी तमाम मामलाती ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जो आज जिन प्रॉब्लम्स का हमें सामना है, जो एक गिले शिकवे हम करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, वो एक बात है ना, कहते थे पहले कि नेकी कर दरिया में डाल, और अनफॉर्चुनेटली आज ये हमें देखने को मिल रहा है कि नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। तो यहाँ देखिए कि कॉन्सेप्ट कितना चेंज हो चुका है। तो टाइम टेबल को सेट करें, जो एक कुदरत का निज़ाम भी है, देखिए दिन और रात का वक्त है, चांद और सूरज के आने का वक्त है, तो हमने अपनी ज़िंदगी को क्यों डिसबैलेंस कर दिया है? इसमें बैलेंस क्यों नहीं है? क्यों टाइम टेबल सेट नहीं है? यकीनन ज़िंदगी को एक वे में लेके जाने के लिए टाइम टेबल की ज़रूरत होती है, एक स्केड्यूल भी होना चाहिए। लेकिन शायद वही बात है कि डिजिटल मीडिया के दौर पे हम ज़्यादा टाइम स्क्रीन्स को दे रहे हैं, खुद को वक्त नहीं दे रहे। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हमारा खुद भी हो रहा है कि बहुत सारी जो यूथ है, बहुत सारे जो बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम चूंकि ज़्यादा हो जाता है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये अभी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हम आगे चल के आमिर साहब से पूछेंगे कि इसका खात्मा किस तरह से होगा। मैं चाहूँगी कि आप उनसे ये भी पूछें और ये भी पूछें कि हम किस तरह से स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। यकीनन डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें इससे हमें प्रोवाइड कर दी हैं, सहूलत हो गई है। आप
کے لیے ہر چیز کی آسانی ہو گئی ہے، لیکن ادھر کچھ منفی پہلو بھی سامنے آتے ہیں. اس میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس وقت کم ہو گیا. جو رشتے پاس ہیں ان کو آپ وقت نہیں دیتے، جو رشتے آپ سے بہت دور ہیں ان کو آپ وقت دے رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے ان کو آپ وقت دے رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے بالکل اجنبی ہیں ان کو آپ وقت دے رہے ہوتے ہیں. اس میں ہماری ذمہ داری تو شامل ہے ہی ہے، لیکن ہم خود کیسے ہیں اس پہ یا ہم کسی چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہمارے لوگ اتنے زیادہ بے وقوف ہیں، ویسے تو بے وقوف میں بھی بہت زیادہ ہوں، لیکن یقین کریں کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو آن لائن فیک بابوں کو پیسے دیتے ہیں اور اتنے زیادہ دیتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. پہلے کافی یہ وائرل بھی رہا ہے، کیا ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بہت زیادہ آڈینس ہماری ڈیجیٹل میڈیا کی طرف موو ہوئی ہے، اس میں مین اسٹریم میڈیا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، بالکل بھی نہیں کر رہا. مین اسٹریم کی وہ چیزیں جو کانٹینٹ مین اسٹریم میڈیا کو دکھانا چاہیے وہ مین اسٹریم میڈیا نہیں دکھا رہا. وہ چیزیں ڈیجیٹل میڈیا پہ پھر لوگ دیکھتے ہیں جیسا بھی کانٹینٹ ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں اچھی چیز نہیں دیکھی جاتی، فضول کانٹینٹ جو ہے وہ بکتا ہے. وہی بات ہم نے کی نا کہ لوگ فین فالوئنگ کے پیچھے، ریٹنگ کے پیچھے معیار گرا رہے ہیں، کوالٹی کم ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بری چیز ہے، اس کی طرف ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ اچھا کانٹینٹ اپنی طرف سے انڈیویجول لیول پہ جتنا ہم اچھا کانٹینٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، ہم اپنا پیغام بھی پہنچا دیں اور بہترین طریقے سے ہم اپنے ڈیجیٹل میڈیا کو بھی استعمال کریں تاکہ ہم سب یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا، یقین جانیں ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. بے شک، بہت وہی بات نا عامر صاحب نے کہا کہ یہ ایک ہتھیار ہے، ایک ویپن ہے. بالکل، آپ اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ویلفیئر میں بھی ایسا ہی ہے. لیکن وہی بات دوبارہ ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر خود پر منحصر ہے اور یقین جانے کہ اس کا پازیٹیو یوز کریں. بالکل، اگر ہم خود چاہیں گے تو ہم ڈیجیٹل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ ایک دن کے لیے بھی بند ہو جاتا ہے تو یقیناً ہم سب کی زندگیوں میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ اب آپ خود دیکھیں نا کتنے بزنسز چل رہے ہیں. اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو وہ لوگ جو روزگار کما رہے ہیں وہ کہاں سے کھائیں؟ انہوں نے گھر کمانے، چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے. بالکل، انٹرنیٹ تو بند نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اب آپ خود دیکھیں کہ آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. ایگزیکٹلی، یہ شعور ہم نے اپنے اندر خود پیدا کرنا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیو کرنا ہے یا نیگیٹیو کرنا ہے. کیونکہ ناظرین، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، تو جتنے اچھے طریقے سے جتنا زیادہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، جتنا زیادہ پازیٹیو رہ سکتے ہیں اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، اتنا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. نائلہ صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. اس وقت ہمارے زندگی کا نظام ٹوٹلی درہم برہم دکھائی دیتا ہے، کچھ ہمارے اپنے جو ملکی حالات ہے اس کی وجہ سے، کچھ ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے، کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے. تو کیا کہیں گی کس طرح سے ہم اپنے زندگی کو ایک ٹریک پہ لے کر آئیں، کیونکہ ڈسبیلنس بہت زیادہ ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا ایک مین پاور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی، دوبارہ سے آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے کہ ہم لوگ ایک تو بیسک قوم بھی عدم برداشت کا شکار ہیں. پیشنس بہت کم ہے ہماری قوم میں اور نیگیٹیویٹی جو اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اچھی تربیت نہیں ہو سکی ہے. تعلیم تو ہم نے، کتابیں تو ہم نے پڑھ لی، بہت ساری ڈگریاں بھی ہم نے حاصل کر لی، لیکن تربیت کا فقدان ہے. پڑھا ہے پر سیکھا نہیں ہے. چاہے گھر کی بات ہو، چاہے آپ کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں، کہیں سے بھی آپ کو تربیت نہیں مل رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے میں یہ ضروری ہے کہ دیکھیں جو لکھاری ہے وہ مثبت لکھے، جو اسپیکر ہے اس کو پازیٹیو بولنا چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ غلط سمت کی طرف، دیکھیں وہ ایک اکیلا نہیں ہوتا، اس کو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور نیگیٹیوٹی وہی میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ اور جلدی اثر ہوتا ہے، وہ پھر جلدی اسپریڈ بھی ہوتی ہے، تو لوگ اس کا یقین بھی کرتے ہیں. پھر جو ایک اور وجہ انہوں نے بھی بیان کی، میں ایگریڈ ہوں کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں بولنے کا موقع نہیں ملتا جو حقیقت ہے. تو پھر لوگ یہی کرتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ بھی یہی کرتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ پھر وہ سوشل میڈیا کا جو استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حقیقت مل جائیں گی کہ حقیقت کیا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو میں بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں بولتی ہوں، لیکن میرا جو سوشل میڈیا ایک دم سے وہاں پر اسٹیٹس لگ جاتا ہے اور ہزاروں لوگ شیئر بھی کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ میں غلط ہی ہمیشہ سے کوئی چیز کر رہی ہوں، لیکن میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اندر ایک توازن لیں
تاکہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہو لوگ ہر خبر کے اوپر یقین کریں، نہ کہ ہمیں الیکٹرانک میڈیا سے کچھ نہیں ملنا ہم سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن تھوڑا سا جو یہاں بات میں ضروری سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس کا حل بھی تو ہے نا، ہر جو پرابلم ہے اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن تو ہوتا ہے لازمی. اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے سرکاری سطح پر آپ تمام چینلز پہ ایڈ چلائیں، لوگوں کو آپ اویئر کریں، جو بھی بندہ جو ہے وہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت کوئی بھی ایسی چیز کر رہا ہے جو کسی کو نقصان پہنچا رہی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے زمرے میں آتی ہے، تو آپ باقاعدہ ایڈز چلائیں کہ اگر کوئی انسان یہ کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، تاکہ لوگوں میں ڈر ہو، خوف ہو کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. وہی آپ نے پہلے بھی بات کی کہ قوانین موجود ہے، قانون ہے، امپلیمنٹیشن اگر کسی کو سزا مل جائے گی تو لوگ اس کو دیکھ کے سبق حاصل کریں گے. ادروائز اعداد و شمار پورے کیے جاتے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا تھا، ہم نے اتنا کر لیا. نہیں، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کتنے آپ کے پاس کیسز آئے ہیں اور اس کا کیا ریزلٹ ہے، تاکہ لوگ پھر ڈریں، خوف ہو. اب لوگوں کو آپ نے چھٹی دی ہوئی ہے کھلی، تو جس کا جو جی چاہے گا وہ کرے گا، لکھے گا، بولے گا. بالکل آزادی ہونی چاہیے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی، لیکن اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک اگر آزاد پلیٹ فارم ہے ناظرین، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا ناجائز استعمال ہم نہ کریں. اس کی وجہ سے ہماری صحت، سامنے والے کی، ہمارے معاشرے میں رہنے والوں کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، کامیابی، ان کی پوری لائف سٹائل جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. تو اس کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے. بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ڈسکشن کریں گے کہ جو آج کل عدم برداشت اور ڈپریشن، انزائٹی جیسی چیزیں سامنے آ رہی، اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جس کی مین وجہ ایک سوشل میڈیا بھی ہے. لیکن بریک کے بعد ڈسکشن کی جائے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سلسلے میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی جا رہی کہ اس کے اوپر جو غیر مصدقہ معلومات کی افراتفری، بھیڑ بھاڑ جو ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، کس بات کو، کس خبر کو ہم نے ماننا ہے اور کس کو تسلیم نہیں کرنا. تو یہ ایک کنفیوژن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اس کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ہم ان چیزوں کو مان لیتے ہیں، ان جو نیوز ہے اس پہ ہم بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا ایکچوئل میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ اپنی مصنوعی ایک خوشی کی خاطر یا اپنے آپ کو اپنی ایک فیم حاصل کرنے کی خاطر جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک جو انسان جس کو باخبر رہنا ہے وہ بھی اصل خبر سے، اصل بات سے، اصل حقیقت سے وہ دور رہ جاتا ہے. تو یقیناً یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ایک ایسا جو پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اپنی جو بات ہے، اپنی جو کریشن ہے، اپنی جو پازیٹیوٹی ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو کیوں نہ اس ذمہ داری کو ہم اہم طریقے سے سر انجام دیں. عامر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ڈپریشن، انزائٹی کی طرف اشارہ دیا تھا، اور اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں. عدم برداشت، آپ دیکھ لیں کسی میں برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، ہر دوسرا بندہ سٹریس کا، ڈپریشن کا شکار ہے. موبائل فون کے اوپر اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ان کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے، یادداشت کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اس کا خاتمہ اب ضروری ہے. ضروری بھی ہے، اور اگر ہم ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہیں ایز اے نیشن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. انڈیویجولی تو ہے ہی ہے، ایز اے نیشن لائک اگر آپ ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے پروٹیسٹ اور اس طرح کی ایک وائلنٹ ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں. سو براڈر سینیریو میں یہ کہ ہماری سینسری میموری سسٹم چل رہی ہے، ہماری جو ایکچوئل میموریز ہے وہ کام نہیں چل رہی. سینسری میموری یہ ہے کہ فار نینو سیکنڈ آپ نے 3 سیکنڈ کے لیے کانٹینٹ دیکھا اور آپ نے کہا بس آپ نے اسی سے ساری مینیپولیشن لائک فاسٹ فارورڈ آپ نے مائنڈ میں ہی کر لیا کہ اس میں اینڈ میں یہ کہیں گے. ٹھیک ہے، آٹومیٹیکلی جب آپ سیلف کریشن کر دیتے ہیں، ایک تو کانٹینٹ آپ کو سینسری میموری نے دیا، دوسرا آپ نے خود ہی اس میں انجیکٹ کر کے جلدی سے کمنٹ، ابھی ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوئی، کمنٹ کیا، اپنا ایک فیڈ بیک دیا،
موو آن ہو گئے, ٹھیک ہے. اب وہ تو موو آن ہو گیا, لیکن انکانشیس میں وہ نیگیٹیوٹی آپ کے جمع ہوتی رہتی ہے. ایٹ لانگر رن آپ کے اندر ایگریشن ایشوز آ جاتے ہیں, آپ کا غصہ کسی اور بات پہ ہوتا ہے, آپ نکالتے کسی اور سچویشن پہ ہو. اب اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل پولیٹیکل کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے, اگر آپ کے فیوریبل لیڈر کے حق میں کوئی بات نہیں ہے, آپ وہاں پہ تو کمنٹ نہیں, بات نہیں کرو گے, اب دوسری جگہ پہ وہ سارا جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ڈسپلیس کر دو گے. سو آٹومیٹیکلی یہ فرسٹریشن جو اینگر ہے, اس کا یہ ہے کہ ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. لائک اگر ہم نے پہلے جس طرح ٹک ٹاک کی بات کی کہ اس پہ کانٹینٹ اتنا عجیب و غریب کیوں آ رہا ہے, وہ مطلب اس پہ جو آڈینس آ رہی ہے, سوری اس پہ جو لوگ ہیں وہ بھی ایک عجیب بیک گراؤنڈ سے, مطلب ایجوکیشن نہ ان کا کوئی کانٹیکس ہے نہ ان کے گراؤنڈ سے. اب اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی فالوئنگ کیوں ہے اور لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں, آڈینس تبھی وہ کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے سورسز کیا ہیں؟ اگر کاؤنٹنگ پہ ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ عید ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. آئی تھنک عید کے علاوہ مجھے کوئی ایسا بڑی چیز نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے. اب عید پہ بھی کیا ہے, آپ نے مینڈیٹری عید سیلفی, ٹھیک ہے, وہاں وہ بھی آپ کا سوشل میڈیا سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. سو ایٹ لانگر رن آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کے جب سورسز نہیں ہوں گے, فیملیز کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوگی, پیرنٹس کے ساتھ آپ کا جنریشن گیپ کریٹ ہو رہا ہے, بڑوں کے ساتھ آپ کو سمجھتے ہیں, بڑوں کا اگر فیس بک پہ اکاؤنٹ نہیں ہے سو دے آر سوشلی ناٹ ایکسیپٹیبل. جس جگہ پہ وہ اگر مطلب وہ سوشل میڈیا پہ جو بندا دکھاوا بھی ہماری زندگی میں آ چکا ہے, جس وجہ سے کیونکہ سوشو اکنامک اسٹیٹس جو ہے اس ٹائم ہمارے کنٹری میں, جس طرح کہ ڈالر کی انفلیشن کا جو سسٹم چل رہا ہے, یہی ہمارے سوشل میڈیا پہ ڈپکٹ ہو رہا ہے. ہر بندہ برانڈیڈ اور امیر بننا چاہتا ہے, مطلب کسی اور کی گاڑی کے ساتھ پکچر لے لینا, ٹھیک ہے, ریالٹی سے دور ہونا. کسی اچھی جگہ پہ گئے, کھانا کوئی اور کھا رہا ہوگا, آپ پکچر لے کے اپلوڈ کر دیں گے جسٹ ٹو شو آف کہ میں ایک امیر انسان ہوں, میں ایک بہت ویل سیٹلڈ ہوں, اور بیک اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سو اس طرح کی جو اوور کوٹ والا جو ہم نے ڈیورنگ آئی تھنک میٹریکولیشن تھا یا کوئی جو ہم نے پڑھا تھا, سو سیم اس ٹائم اوور کوٹ, اس ٹائم ہمیں اس بندے نے فزیکلی اوور کوٹ پہنا تھا, ہم نے سوشل میڈیا پہ اوور کوٹ پر. تو اس کا مینلی سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, آلریڈی آپ کے اندر ایک ایموشنل انٹیلیجنس کو آپ نے ایووک کرنا ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرتی رہے, کہ انڈیکیٹ کرتی رہے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچاننا, مقصد کو وہ آپ کو گائیڈ کرتی رہے کہ یہاں پہ دس از رانگ, دس از رائٹ, ٹھیک ہے. یہ اسی لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ ٹائم اپنا کنٹرول کریں. ٹائم کنٹرول کرنے کی سوشل میڈیا سے کیسے, وہ پنجابی کا ورڈ ہے جونکے جو ہوتی ہیں, جو بھینسوں, جو ایک مولانا صاحب کا ایک میم بھی مشہور ہوا تھا کہ موبائل آپ کے لیے جونکے بن گئی ہیں جو آپ کا خون چوستی رہتی ہیں. ان دا سیم وے آپ موبائل پہ جو اگر سوشل میڈیا اسمارٹ فون کے بجائے اس کو ہارڈ فون بنا دیں, ٹف فون بنا دیں. ان اے وے لائک میں پرسنلی میں سوشل میڈیا پہ جب میرا ٹائم زیادہ ہو رہا تھا, میں نے ایپ ان انسٹال کی, براؤزر پہ یوز کرنے لگے, گوگل کروم پہ یوز کرنا, بہت مشکل ہو گیا. نہ میرا کمنٹ کرنے کی ہمت ہوتی تھی کہ کون ویٹ کرے, یہ براؤز کرے گا. سو لائک اپنے لیے کمپلیکیشنز موبائل میں بنائے. جتنا آپ اچھا فون لیں گے, جتنا آپ اچھی ایپس, اپڈیٹڈ ایپس انسٹال کریں گے, اتنا آپ کے لیے ٹف ہو جائے گا. انسٹاگرام آپ 2 دن آپ براؤزر میں یوز کریں, آپ کا دل ہی اٹھ جائے گا, ٹھیک ہے. سیم اسی طرح فیس بک ہو گیا یا اور بھی اس طرح کی جو ایپس ہیں, ان کو آپ اس پلیٹ فارم سے یوز کریں گے, آٹومیٹیکلی آپ نے اپنے آپ کو بلاکیج کریٹ کرنی ہے, ہرڈلز کریٹ کرنی ہے. ایک اور بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہمیں ہمیشہ امیڈیٹ سولوشن چاہیے. اب لائک ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں, بٹ ڈیبیٹ ڈزنٹ مینس کہ کل ہی سارے لوگ سوشل میڈیا چھوڑ دیں. ہیومنس ہیں, دے آر فلیکسیبل, دیز آر ناٹ روبوٹس. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ, لائک جس طرح میں نے براؤزر کی ایگزامپل دی کہ آپ گوگل کروم یا اس میں جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں اس میں آپ انسٹال کریں, آہستہ 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 ہو, جیسے کہتے ہیں آپ کا دل کھٹا ہوگا, اینڈ ایٹ لانگر رن یو ول بی ناٹ یوزنگ سوشل میڈیا. یوز کریں. اور دوسرا آپ نے پیجز کس قسم کے لائک کیے ہوئے ہیں, یہ بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ آپ کا جو سوشل میڈیا سارا آپ کا الگوریدم جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ چل رہا ہے. آپ آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں, آپ کا موبائل سینس کر رہا ہوتا ہے, اور وہی کانٹینٹ اگر آپ نے کپڑوں پہ ہم نے بات کی ہے تو آپ تھوڑی دیر بعد اپنے موبائل میں دیکھیے گا کہ آپ کو کپڑوں کے ایڈ آنا شروع ہو جائیں گے, مطلب جس چیز پہ بھی آپ کر رہے ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے. سو اس وجہ سے آپ نے ان کانٹینٹ کو لائک, ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کو لائک کریں, ٹھیک ہے, دیکھ کے بھی چھوڑ سکتے ہیں, سائلنٹ, اور ہر جگہ پہ کمنٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے.
انٹل انلیس آپ کی اس چیز پہ ایکسپرٹیز نہیں. اگر میں انجینئرنگ کی پوسٹ ہے یا میتھمیٹکس کی پوسٹ ہے, میں وہاں پہ بینگ اے سائیکالوجسٹ کمنٹ کروں تو میرا کوئی سینس نہیں بنتا, میرا نیوٹن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے فرائڈ اور اپنے جو فلاسفر ہیں سائیکالوجی کے ان کو پڑھا. سو رائٹ پرسن شوڈ کمنٹ آن اے رائٹ پوسٹ. یہ نہیں کہ ہر بندہ ہمارا سائنٹسٹ بھی ہے, پولیٹیشین بھی ہے, ملٹری ایکسپرٹ بھی ہے, اسٹریٹجک ایکسپرٹ بھی ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو خراب کرتی ہیں, آپ کی اپنی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک کر دیتی ہیں. اب میرا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, میں پولیٹکس پہ ڈیبیٹ کروں, میں ہر بندہ سیاسی ہوتا ہے اور ان چیزوں پہ چلا جاؤں. سو اٹ بینگ اے یوز لیس تھنگ. اور یہ ایٹ دی اینڈ جب میں بات کر دوں گا مجھے آگے سے سننی پڑیں گی, میں خود ڈپریشن میں چلا جاؤں گا, میں خود ڈپریشن میں چلا جاؤں گا کہ یار اتنی بےعزتی. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں بولوں گا کہ اسٹارٹ کس نے لیا تھا. ایگزیکٹلی ان چیزوں کا خیال رکھنا ناظرین بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس چیز میں ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ہم ان معاملات میں نہ جائیں, ان معاملات میں کوئی اپنی رائے نہ دیں. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے آپ ایکسپیرینسڈ, آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بات کی جا رہی ہے تو یقیناً آپ کو اس بات میں انوالو ہونا چاہیے, لیکن تب جب آپ کو لگے کہ یہ مثبت ثابت ہو سکتا ہے پہلو, آپ کی جو بات اس کی ویلیو ہو سکتی ہے, سامنے والے کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے, تو یقیناً ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن کسی کی جو عزت ہے اس پہ آنچ نہ آنے چاہیے, آپ کی کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کی عزت پہ کوئی جو ہے وہ بات نہ کر سکے. تو ان تمام چیزوں کو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے, اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے آگے چل کے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. آپ کیا کہیں گے؟ دکھاوے نے گہری جگہ بنا رہی, اور سوشل میڈیا سے تو یہ دکھاوا بڑھتا ہی جا رہا ہے, تو خاتمہ کس طرح سے ممکن ہو اس افراتفری کا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو قوانین بنے ہوئے ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لوگوں میں خوف ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم نے نہیں کرنا, وہ تبھی ہوگا جب کسی کو سزا ملے گی تو خوف آئے گا. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ڈفرینٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, وہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سیمینارز, کانفرنسز, تقریبات کا انعقاد کریں, اور وہاں پہ جو آپ کے ایف آئی اے کے آفیسران ہیں, آپ کے جو میس کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ جو ڈگری ہولڈرز ہیں, اور نشریات, اطلاعات و نشریات کا جو وہاں کے جو وزراء ہیں, ان سب کو آپ وہاں پہ بلائیں, ان کو مدعو کریں. یہ جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو آگاہی فراہم کریں کہ کیسے آپ نے جو ہے وہ اس کا یوز کرنا ہے. اور چونکہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی, تو میں یہاں پر آپ کے جو چینل کے آنر ہیں سید افتخار شاہ نقوی صاحب, ان کا بھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت اچھی کارکردگی ہے, اور ایک عالمی دین شخصیت ہیں, تو بڑی پذیرائی بھی ہے عوام میں. تو یہی چند ایسے لوگ ہیں, ایسی شخصیات ہیں جو ایک پازیٹیو امیج اپنے ملک کا دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آخر میں بھی ایک محب وطن پاکستانی ہوں, اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اس کی خودداری کے ساتھ, جس طرح میرا لیڈر عمران خان چاہتا ہے ایک خوددار پاکستان, ہم سب چاہتے ہیں, وہ ہم دیکھیں, اور ہم سب چاہتے ہیں, بالکل عوام خوددار پاکستان دیکھے, اور ایک جو ہماری حقیقی آزادی ہے وہ ہمیں جلد مل جائے. میری اللہ سے انشاءاللہ آمین. جی عامر صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیا سلوشن دیں گے کہ سوشل میڈیا تو ہماری زندگی کا ایک بنیادی جز بن چکا ہے, اس کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے, لیکن صحت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جان ہے تو جہاں ہے. اگر صحت ہوگی تو ہم سوشل میڈیا بھی استعمال کر سکیں گے, صحت ہوگی تو باقی تمام معاملات زندگی چلے گی. اگر صحت نہیں ہوگی, دن بھر ہم سوتے رہیں گے, رات بھر سوشل میڈیا استعمال کریں گے, تو ہم اپنے گول اچیو نہیں کر سکتے. اس ملک کی جو ہم کامیابی کی بات کر رہے ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. آپ نے اسٹارٹ لیا سولوشن سے. سولوشن سے پہلے ہمیں ہر بندے کو ایکنالج کرنا ہوگا کہ پرابلم ہے یہ سوشل میڈیا کا ایکسیسو یوز جو ہے, یہ پرابلم ہے. جب آپ پرابلم ڈکلیئر کریں گے, ضروری نہیں کہ اگر مینٹل النس یا جو فزیکل ہیلتھ ہے یا مینٹل ہیلتھ ہے اس میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوں گے,
ہاسپٹلائزیشن ہوگی, آپ کو پاگل خانے میں رکھا جائے گا اگر مینٹل ہیلتھ کی بات کی جائے, تو تب آپ کو ضرورت ہوگی. سو دا پوائنٹ از کہ لائک فرسٹ آف آل ایڈمٹ کہ آپ کا پرابلم ہے, سوشل میڈیا کا ایکسیسو یوز آپ کا پرابلم ہے, اور اس میں آپ نے اپنے پرابلم کے ٹریگرز فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم کا زیادہ ایشو ہے, آپ کا کانٹینٹ فلٹر آؤٹ کوالٹی کانٹینٹ نہیں ہے, اور آپ کے کنیکشنز کیسے ہیں, آپ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. فرسٹ آف آل فلٹر آؤٹ کہ آپ ٹائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے کہ آپ نے اپنے ویل بینگ, ڈیجیٹل ویل بینگ ایک ایپ ہے جو کہ مجھے پرسنلی بہت ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, اور ٹائم اسکرین کو اپنا نوٹ ڈاؤن کریں اور اپنی پرائورٹیز کو پہچانیں کہ آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں. آپ کی پرائورٹی لائک آپ آفس آورز میں اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں, سو دا تھنگ از دیٹ کہ آپ لائک آپ اس کی ارننگ جو آ رہی ہے تھوڑا سا اگر اسپریچولی بھی دیکھا جائے تو آپ حرام کر رہے ہیں اپنی سیلریز کو. اگر آپ آفس آورز میں لائک آئی ہیو سین کچھ جابز میں کال پیکیجز اسٹارٹ ہی آفس آورز میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس طرح کی آپ نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ, ضروری نہیں کہ آپ کو ہر جگہ پہ چاہے آپ اکیڈیمیا میں ہیں چاہے آپ پروفیشنل میں کہ آپ کو روکا جائے. دوسرا یہ کہ آپ کا جو کانٹینٹ آ رہا ہے اس کو فلٹر آؤٹ کرنا ہے, کیونکہ جو کانٹینٹ آپ دیکھیں گے وہی آپ کی پرسنالٹی سے ڈپکٹ ہوگا. اگر آپ ان ایتھیکل کانٹینٹ دیکھیں گے تو آپ کے ایتھکس نظر آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ اچھا کانٹینٹ دیکھیں گے آپ کے پاس کانٹینٹ کس طرح بول کیا رہے ہیں آپ پتہ چلتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لائک آپ کو اف بٹ لگانے کا آپ کو تمیز ہونی چاہیے کہ آئی بلیو ان ایرسٹوٹل کوڈ کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. سو اگر آپ سوشل میڈیا میں لاگ ان ہونے سے پہلے یہ سینٹینس اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, کہ اگر آپ نے کسی سے ڈس ایگری کرنا ہے تو پہلے اسے ایگری کریں, اس کے لیول پہ جائیں, دین اس سے اگر آپ بات کریں تو اس سے ہمارے اندر ایک عدم برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور کانٹینٹ جو ہے اس کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیجز غلط کانٹینٹ دے رہے ہیں اسے ڈس لائک کر دیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا ریلیونٹ کانٹینٹ نہیں تو اس کو آپ کے پاس ان لائک, ڈس لائک, یہ آپشن ان سبسکرائب, یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے, بجائے یہ کہ وہ کانٹینٹ دوبارہ ہے اور پھر آپ کا بی پی ہائی ہو. سو اٹس بیٹر کہ آپ کے موبائل میں ہے, آپ کے اپروچ میں, آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس چیز کو بالکل. لائک اس میں اگر میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں پولیٹیکل کانٹیکس میں, اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو پی ایم ایل این کے تمام پیجز ان لائک کر دیں, اگر آپ نون لیگ کے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کے تمام پیجز ان لائک کر دیں. انتشار مت پھیلائیں, انتشار نہیں, اگر لیٹ اٹ بی, اگر آپ لیکن ان اپوزیشن کے پیجز یا اپوننٹس کی یا جو ان وانٹیڈ کانٹینٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر عدم برداشت کتنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کانٹینٹ کو ایبزارب کر سکتے ہیں, اگر آپ ایبزارب نہیں کر سکتے تو پھر اپنے لیے خود ہی بیریئرز کریٹ کریں. آپ کو رائے کی آزادی ہے لیکن ایسی آزادی ڈالیں کہ اگلے کی دل آزاری جو ہے, کیونکہ جب ہم فریڈم آف میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ ویسٹ بہت جو انفارچونیٹلی جس طرح کو بار بار جو ایشوز بار بار ویسٹرن میڈیا میں آ رہے ہیں, لیکن جب اسی کانٹیکس میں وہ اسے فری میڈیا کے امبریلا کے انڈر اسے انڈورس کرتے ہیں تو ہمیں بہت پینفل ہوتا ہے. سو سیم اسی طرح منیوٹ لیول پہ چھوٹی چھوٹی, کیونکہ کسی حقوق اللہ تو معاف کیے جا سکتے ہیں, حقوق العباد نہیں معاف کیے جا سکتے. اگر آپ کسی کا کانٹینٹ کو ایک غلط کمنٹ سے کسی کو ہرٹ کرتے ہیں تو آپ مت بھولیں کہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پنش کر سکتا ہے, اسی دنیا میں پنش کرے گا. یقیناً. بہت شکریہ عریض, آپ کا آپ نے وقت دیا. نائل آپ کا بہت شکریہ. عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یقیناً ناظرین, جو ہم آج سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کامیاب بھی بنا سکتے ہیں اور ناکام بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوشل میڈیا کا ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. ناظرین, ہم اپنے ملک کی کامیابی کی بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا اس میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن صرف اور صرف ہم نے تصدیق کر کے چلنا ہے, برداشت کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اور پازیٹیو چیزوں کو ساتھ دے کے چلنا ہے, تاکہ اپنے ساتھ ساتھ ہم باقی ارد گرد کے جو لوگ ہیں, جو ماحول ہے, جو ملک کی ترقی کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں بھی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کو ادا کریں اور ایک خوشحال زندگی جو بسر کرنے کے ہم نے سپنے دیکھے ہیں اس کو ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب اجازت دیجیے, کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.